वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एक हुकूमती अपॉइंटमेंट जो थी उसके हवाले से आने वाले अदालती फ़ैसले का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में जो पीटीवी चेयरमैन हैं नईम बुखारी साहब, रिसेंटली उनकी अपॉइंटमेंट हुई, उनको मज़ीद काम करने से रोक दिया है और ये अहकामात जारी किए हैं कि वफाकी काबीना जो है वो दोबारा इस मामले को देखे। नईम बुखारी साहब की जो अपॉइंटमेंट है उसके ख़िलाफ़ एक पिटिशन दायर हुई थी और उसके ऊपर फ़ैसला देते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने नईम बुखारी साहब की जो चेयरमैन के तौर पे अपॉइंटमेंट थी उसका जो नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। उस नोटिफिकेशन के अंदर नवंबर 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीवी अताउल्लाह कासमी साहब जो हैं उनकी तैनाती को गैर कानूनी करार दिया था और अपने तहरीरी फैसले के अंदर वफाकी हुकूमत को एक फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको तमाम कानूनी और इंतज़ामी शराइत पूरा किया जाए और उसके बाद उनको अपॉइंट किया जाए, इस हवाले से अहकामात जारी किए थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज की जो समाअत थी उसके दौरान ये रिमार्क्स दिए कि ना तो जो वजारत थी इत्तलात की उसने दुरुस्त समरी वफाकी काबीना को तैनाती के लिए भिजवाई और ना ही काबीना ने नईम बुखारी साहब जिनकी उम्र जो है 65 साल से ज़्यादा है, उसके बावजूद उनको उम्र में जो रियायत देनी है उस हवाले से भी कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं किया और इसलिए कानूनी तौर पर अभाम उनकी अपॉइंटमेंट में मौजूद हैं। वज़ारत इत्तलात जो है उसके वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नईम बुखारी साहब की जो तैनाती है उसकी समरी को वफाकी हुकूमत ने बाकायदा मंजूर किया था, मगर अदालत ने इस के रिस्पॉन्स में ये कहा कि जब वफाकी काबीना को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उससे बेखबर रखा गया तो समरी को कैसे दुरुस्त मान लिया जाए। अदालत ने दोबारा ये जो मामला है इसको वफाकी काबीना को भिजवा दिया है और उसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में दोबारा इस फैसले को देखें और दोबारा फैसला करें। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं असद रहीम साहब। ये एक माहिर कानून हैं और हमारे डॉन न्यूज़ में कॉलीग हैं, प्रोग्राम दो राय को होस्ट करते हैं। इनसे हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे असद रहीम साहब से और हम उनसे बात करेंगे जो आज हाई कोर्ट की जजमेंट आई है नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से। वेलकम टू द शो असद साहब जी। हाँ जी सर, ये बताएं कि ये क्या जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जिसको अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि कैबिनेट ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया नईम बुखारी साहब के हवाले से फैसला करते वक्त? जी, आई थिंक जो पहली चीज़ जो देखनी होगी आरफा साहिबा वो ये है कि ये चीज़ नईम बुखारी साहब की काबिलियत के मुतालिक नहीं है। असल में ये अदालत उज़्मा के फ़ैसले की रोशनी में ये एक तरीक़ाकार दिया हुआ है। अदालत उज़्मा ने एक तवील फ़ैसले के ज़रिए जिसमें एक पूरा मुनसफ़ाना तरीक़ा उन्होंने बताया था कि आप किस तरह पीटीवी के रूल्स की रोशनी में इस तकर्री को हैंडल करें। और अगर आप इस फैसले को पढ़ें भी 2019 SCMR सफ़े 1 पे उन्होंने सारी डिसीजन दी हुई है साबिक चेयरमैन पीटीवी की तकर्री के मुतालिक, जहां काफ़ी वाज़ेह है कि इन्हीं के रूल्स 2013 के रूल्स हैं, उसी के मुताबिक आपको ये अपॉइंटमेंट करनी है, जिसमें बोर्ड बैठता है एडवर्टाइजमेंट के बाद, बोर्ड बैठता है, पीटीवी का बोर्ड फैसला करता है और फिर उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है। तो इस फैसले के चार कोनों में रहते हुए आरफा साहिबा अगर नईम बुखारी साहब की तकर्री हो गई तो फिर ठीक है, लेकिन अगर डिक्लेरेशन ऑफ लॉ पहले से ही फील्ड में है और ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस शायद उसके ख़िलाफ़ है या उसके चार कोनों में रहते हुए नहीं हुआ तो दैट वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी। तो असद साहब कोई उम्र के हवाले से भी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने? अताउल्लाह कासमी साहब की उम्र के हवाले से भी जजमेंट में कोई जिक्र था? क्योंकि आज अतर मिनल्ला साहब ने इसका भी जिक्र किया है। जी, ये असल में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस का एक काफ़ी मरकज़ी नुक्ता है और बहुत अच्छी बात है। वो अक्सर इसको डिक्लेयर भी कर चुके हैं
کہ آپ کو عدالت کو ایگزیکٹو کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اس کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس حد تک اگر آپ دیکھیں جو نعیم بخاری صاحب کی عمر بتائی جا رہی ہے 65 سال سے زیادہ، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ جو کہ 2018 میں اناؤنس ہوا تھا، 2019 میں رپورٹ ہوا تھا، اس میں کافی نمایاں ہے کہ اگر 65 سال سے زیادہ اس آدمی کی عمر ہو جس کو آپ نے نامزد کیا ہے تو آپ کو ٹھوس وجوہات ساتھ دینے ہوں گے کہ آپ کیوں اس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف عدالت عظمیٰ کی ریزننگ کو فالو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی آپ اس 65 ایئرز کی جو ریکمنڈیشن ہے اور جو ہدایت ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کو فالو کر لیں. ان اٹس وزڈم اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی ہدایت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سارا جو ایشو ہے کابینہ ایک بار پھر سے اس کی نظر ثانی کر لے. And they did not want to interfere in the appointment process too directly. اسد صاحب آپ کی باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ اطہر من اللہ صاحب جو تھے ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کے پاس ہی رہے اور ان کو یہ غالباً فیصلہ تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. they just have to make sure that جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا they're dotting the i's and crossing the t's. Well, I would say جی کہ کیونکہ ایشو سب جوڈس ہے تو میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اکثر کہہ چکے ہیں کہ آپ پلیز ہمیں مت اس طرح فورس کریں، ڈو ناٹ فورس آر ہینڈ. عدالتوں کو ایگزیکٹو کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی میں تو اپنی تقرریاں کریں ایک منصفانہ طریقے سے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ نعیم بخاری صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے وہ سابق چیئرمین پی ٹی وی عطاء اللہ قاسمی صاحب کے فیصلے کی روشنی میں ہی ہوئی ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئی تو کابینہ ایز یو سیڈ should be crossing the T's and dotting the I's if they want this process to work. اور آپ نے جس طرح خود ذکر کیا 65 سال کی عمر کا ایشو کے بارے میں ٹھوس وجوہات ہونے چاہیے تھے جس وجہ سے پھر آپ نے نعیم بخاری صاحب کو اپوائنٹ کیا. آبویسلی ان کا طویل تجربہ ہے ٹیلی ویژن کے شعبے سے، کیونکہ وہ سینئر وکیل ہیں تو ان کو تمام قانونی زاویوں کا بھی علم ہے، بٹ the process is still the process. اب تو بیسکلی اسد صاحب ایک اور جو کامنٹ تھا جو ذکر کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ فل ٹائم کوئی ہونا چاہیے. تو فل ٹائم مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے نا جس کو تمام قانونی اور انتظامی شرائط کو پورا کیا جائے، تو فل ٹائم سے کیا یہ تو مطلب کہ میرے جیسے ایک انسان کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ کیا نعیم بخاری صاحب کو یہ کہنے کی عدالت کوشش کری ہے کہ وہ اگر ساتھ میں اور کام کریں گے، obviously he is a lawyer، وہ کیسز میں بھی اپیئر ہوتے ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ اس طرف بھی اشارہ دے رہی ہے ججمنٹ میں؟ will this is something the government has to consider کہ obviously فل ٹائم سے ایک دم دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں تو کیا وہ اس ججمنٹ کے دائرہ کار میں آتے؟ اس میں آئی تھنک کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ڈو یو تھنک کہ وہ فل ٹائم سے اس کی مطلب کہ یہ کانوٹیشنز نہیں ہے فل ٹائم کی؟ میں صرف یہ کہوں گا عارفہ صاحبہ کہ کیونکہ یہ ایک اہم ادارہ ہے، عطاء اللہ قاسمی صاحب کے فیصلے میں بھی اس پہ تھوڑی سی انہوں نے توجہ ڈالی تھی، کیونکہ پہلے قاسمی صاحب کو ڈائریکٹر تقرر کیا گیا تھا اور اس کے بعد چیئرمین پی ٹی وی. تو یہ جو دو عہدے ہیں تھوڑے سے مختلف ہیں، چیئرمین بینگ دا اوور آل میکرو ہیڈ، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے ڈائریکٹر ہیں جو آپریشنز کو دیکھتے ہیں اور اس کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں. اکثر اس طرح کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ بہت دیر تک ویکنٹ رہتی ہیں اور اس وجہ سے آپ کے پی ٹی وی از نو ڈفرینٹ، بہت سارے آپ کے ایسے سرکاری ادارے ہیں جن کو اس طرح فل ٹائم توجہ نہیں دی جا رہی جس طرح دینی چاہیے. So this is not a criticism of the chairman's post. It is کہ آپ کی جو ڈائریکٹرز کی پوسٹ ہیں اس میں اسی طرح کے قابل لوگ ہونے چاہیے، اس طرح کے لوگ جو اس طرح کے کاموں کو توجہ دے سکیں. اور چیئرمین پی ٹی وی کی جہاں تک اپوائنٹمنٹ کی بات ہے اس کو اٹ شوڈ ہیو گون تھرو آل آف دا ہوپس، تمام رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ہونا چاہیے تھا. میں کہوں گا کہ فل ٹائم کی جو بات ہے وہ چیئرمین تک بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہے، لیکن ڈائریکٹر جو کہ ایک مختلف پوسٹ ہے وہ اس پہ بھی لاگو ہونی چاہیے. بالکل.
اسد صاحب اب لیٹس کم ٹو دا لارجر ایشو, اور وہ لارجر ایشو یہ کہ یہ اپوائنٹمنٹس کس طرح ہوتی ہیں ہمارے ہاں, کہ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے. جیسے اب خود ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ عطاء الحق قاسمی صاحب کی بھی اپوائنٹمنٹ چیلنج ہوئی تھی, بہت سے اور ادارے بھی ہیں وہاں وقتاً فوقتاً اس طرح کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں, وہ کورٹ میں پھر جاتے ہیں, وہ چیلنج ہوتے ہیں, پھر کورٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں, کئی دفعہ لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو سر مسئلہ کہاں ہے؟ کیا ہم جب یہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کی نوٹیفیکیشنز بنتی ہیں یا لوگ ہائر کیے جاتے ہیں, غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ حکومت تک یہ انفارمیشن پہنچتی نہیں کہ جی اس کا پروسیس صحیح نہیں ہے, یا یہ ہے کہ حکومت کو جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں اور حکومتیں بار بار اور جان کے ان کو نظر انداز کر رہے ہیں رولز کو؟ Where lies the problem? یہ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی آخر کار انہی اپوائنٹمنٹس پر چلتی ہے, اور جتنا زیادہ عدالتیں اس میں مداخلت کریں گی تو حکومت کی اپنی پروسیس کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی, اتنی مستند نہیں ہو سکتی, اتنی پختہ نہیں ہو سکتی جس طرح اس کو ہونا چاہیے. لیکن جیسے آپ نے کہا ویئر لائز دا پرابلم, اب ایسٹا کوڈ میں تمام وہ پروویژنز انہوں نے دیے ہوئے ہیں, شرائط و ضوابط دیے ہوئے ہیں کہ آپ کن پروسیجرز کے ذریعے یہ کریں. اگر آپ چیئرمین پی ٹی وی کے فیصلے کو بھی اٹھا لیں, انہوں نے اسی ایسٹا کوڈ کا حوالہ دیا ہوا ہے جہاں مختلف کیٹیگریز ہیں. انہوں نے تفریق کیا ہوا ہے کہ اگر ایک لمیٹڈ لائف والا منصوبہ ہے تو اس کی تقرری اس طرح ہوگی, اگر پہلے سے ہی ریگولیشنز ان فیلڈ ہیں تو اس کی تقرری اس طرح ہوگی, اگر کمپٹنٹ اتھارٹی کے اپنے پروسیجرز ہیں تو اس میں اوپن ایڈورٹیزمنٹ ہوگی, سلیکشن کمیٹی بیٹھے گی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو کہنا میں یہی چاہ رہا ہوں عارفہ صاحبہ کہ پروسیجر پورا دیا ہوا ہے, اور اگر حکومت وقت اس پر تھوڑی سی توجہ ڈال لے تو آپ کے جو اپنے کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ اسی پروسیجر کے ذریعے ایک منصفانہ اور شفاف طریقے سے تقرر ہو سکتے ہیں اور عدالت کو مداخلت نہ کرنی پڑے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بہت اچھا ڈائریکٹو تھا کہ ہم ابھی بھی مداخلت نہیں کرنا چاہ رہے, کابینہ اس کی نظر ثانی کر لے. سو لانگ آنسر ٹو یور شارٹ کویسچن, ایسٹا کوڈ پڑھیں, قانون پڑھیں, عدالت عظمیٰ کے فیصلے جو کہ آپ کے ہی فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں, آپ کی سہولت کے لیے ہیں, اسد صاحب بٹ آپ میرا سوال پھر اگنور کر گئے, پڑھ کون نہیں رہا, یہی تو ایشو ہے. دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو جی I have this decision right in front of me and I'm pretty sure the cabinet has access to it. کابینہ کے پاس پوری رسائی ہے, ان کو بالکل پڑھنا چاہیے, حکومت وقت نہیں پڑھ رہی. اور جب ہم کہتے ہیں, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, پر جب ہم کہتے ہیں حکومت وقت نہیں پڑھ رہی, عطاء الحق قاسمی صاحب کی بھی دی اس پچھلی گورنمنٹ کا وہ فیصلہ تھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر کو پڑھنا چاہیے, پرائم منسٹر کو پڑھنا چاہیے, یا ان کے نیچے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا لا منسٹر ہے, منسٹری ہے, آپ کے خیال میں کون پڑھ نہیں رہا یا بتا نہیں رہا؟ بیکاز آبویسلی ہم یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ منسٹری جو منسٹرز ہیں, جو پولیٹیکل پوسٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ نہیں پڑھ رہے. از دیٹ ویئر دا پرابلم از, یا وہ اگنور کر رہے ہیں, یا ان کے نیچے جو ہے کوئی احتیاط نہیں برت رہا؟ میرے خیال سے جی ایک سوچ ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ہر حال میں ان لوگوں کو تقرر کرنا چاہیے. اگر کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بہترین لوگ ہیں, اور اگر کچھ صبر و تحمل سے آپ کام لیں تو آپ انہی لوگوں کو انہی پروسیجر کے ذریعے گزار سکتے ہیں. اگلے دن اس کی نوٹیفیکیشن نہ کریں, اگلے ہفتے اس کی نوٹیفیکیشن نہ کریں. اگر یہ سب کا سب کچھ کنسیڈرڈ تھاٹ, کچھ سوچ سر جوڑنے کے بعد اس طرح کا فیصلہ ہو تو کوئی عدالت اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا. تو میں صرف یہ کہوں گا جی کہ بات شاید یہ نہیں ہے کہ آپ غافل ہیں, بات یہ ہے کہ ایک سوچ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس آدمی کو تقرر کرنا ہے, پروسیجر کو ہم اس طرح ترجیح نہیں دیں گے. تو بات توجہ کی نہیں ہے, بات ترجیح کی ہے. بالکل صحیح. اینڈ بیسکلی یو آر سیئنگ کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ایسا ہے کہ اس کے اگر آپ if you cross the T's and you dot the I's, یہ کوئی مطلب کہ قدغن نہیں لگائی کورٹ نے کہ نعیم بخاری صاحب کو اپوائنٹ نہ کیا جا سکے. نہیں جی, میں یہ کہوں گا کہ ابھی کیونکہ یہ سب جوڈس ہے اس کیس میں یا اس پٹیشن پر, کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, عدالت عالیہ نے صرف ایک بار پھر اپنا جورسپروڈینشل نقطے کو وزن دیا ہے کہ ہمیں اس طرح فورس نہ کریں, آپ کو تمام پروسیجر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فالو کرنا چاہیے اور کابینہ اس تقرری کی نظر ثانی کر لے. اب آپ اس کو ریٹروسپیکٹیولی کس طرح کراس دا آئیز ڈاٹ دا, یا میں نے تو شاید الٹا کر دیا,
کراس دا ٹیز ڈاٹ دا آئیز کریں وہ شاید مشکل ہو. کابینہ کو میرے خیال سے اس امور پر توجہ دینی ہوگی عارفہ صاحبہ کہ کیا ان دا فرسٹ پلیس آپ نے اس تقرری کو تمام قوانین کو اور عطاء اللہ قاسمی صاحب کے فیصلے کی روشنی میں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر جو چینی کرونا کی ویکسین ہے اس کی جلد دستیابی جو ہے اس حوالے سے حکومت کے جو کا عمل ہے. رجسٹریشن اور سیفٹی ٹرائلز جو ہیں ان کا کام ابھی باقی ہے. جو چینی ویکسین ہے اس کے کلینکل ٹرائلز پاکستان میں گزشتہ سال شروع ہو گئے تھے، مگر آبویسلی اب جب پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چائنیز ویکسین ہے اس کو پاکستان کے اندر استعمال کیا جائے گا اور ہیلتھ لائن ورکرز جو ہیں، جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ان کو ویکسین لگایا جائے گا، تو اس کے لیے جو سیفٹی ٹرائلز ہیں یا جن کو فیز 1 ٹرائل کہا جاتا ہے، وہ جو فیز ہے اس کے لیے اب کام ہو رہا ہے. کرونا کے حوالے سے جو بنائی گئی ایک سائنٹیفک ٹاسک فورس ہے، اس کے مطابق چینی ویکسین کے جو سیفٹی ٹرائلز ہیں وہ تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور محض 10 والنٹیئرز کو یہ لگائی گئی ہے. ویکسین کے جو نتائج ہیں یہ آنا باقی ہیں. جب یہ ایک دفعہ آ جائیں گے تو ویکسین ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جو ہے اس کے پاس جلد رجسٹر ہو جائے گی. کمیٹی کے مطابق جو سیفٹی ٹرائلز ہیں ان کا نتیجہ ایک دفعہ آ جائے تو اس کے بعد ڈریپ کے ساتھ اور چینی کمپنی کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر خالد صاحبہ، یہ سائنٹیفک ٹاسک فورس کی ممبر ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو عارفہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. پلیزر. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ ہم پچھلے سال یہ اطلاعات سنتے رہے کہ جو چینی ویکسین ہے اس کے فیز 2 کے ٹرائلز یہاں ہو رہے ہیں، والنٹیئرز بھی جو تھے ان کو ہسپتالوں میں بلایا جا رہا تھا. اب سڈنلی بات ہو رہی ہے سیفٹی ٹرائل کی، تو یہ سیفٹی ٹرائل اور جو فیز 2 کا ٹرائل ہے جس کے اندر بہت سے والنٹیئرز کو لگتا ہے، ان کا ہمیں فرق بتائیں، اور پھر ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ اب سیفٹی ٹرائل اس وقت کیوں ہو رہا ہے. اچھا، تھینک یو عارفہ. اچھا، فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گی کہ جو ٹرائلز ہیں یہ دو مختلف ٹرائلز ہو رہے ہیں. ایک فیز 3 ہے اور ایک فیز 1 ہے. دونوں چینی ویکسین کا تو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، مگر دونوں لاسٹ ایئر ہی شروع ہوئے تھے. اور اس میں یہ ڈفرینس ہے کہ دونوں جو ہیں، ایک جو فیز 3 ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کمپلیٹ اس کی فائنلٹی آ گئی ہے، اور فیز 1 بالکل لاسٹ سٹیجز پہ ہے. اور سیفٹی ٹرائل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ملک میں کوئی دوائی لے کے آتے ہیں ویکسین کے علاوہ بھی، تو اس کے لیے ہم کو اپنے عوام میں دیکھنا پڑتا ہے اس کی سیفٹی فیچرز کیا ہوتے ہیں، اس کے وہ عوام کے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور یہ ہماری ڈریپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک ان کی ریگولیشن میں آتا ہے کہ ہم کو یہ فیز ٹرائل کرنا ہوتا ہے. یہ عوام کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ دوائی جو ہم اس کو دینے والے عوام کو کہ یہ سیف ہے کہ نہیں ہے. تو یہ تقریباً ختم پہ ہے اور انشاءاللہ اس ہفتے ختم ہو جائے گا. اور آپ نے جیسے سنا ہے کہ کیبنٹ نے ڈیسیژن دے دیا ہے کہ یہ جو دوائی ہے یہ ہم حکومت پاکستان اس کو سورس کرنے والی ہے. اس ویکسین کا نام ہے سائنو فارم. تو ڈاکٹر صاحبہ، تو جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ یہ جو سیفٹی ٹرائل ہے یہ ایک پاکستانی ریگولیشن ہے یا پاکستانی قوانین کا حصہ ہے. جو ہم جنرلی ٹرائلز کی بات کرتے ہیں ویکسین کی اور ان کے مختلف فیزز کی، وہ تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، یہ ان انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا حصہ نہیں ہے. نہیں، وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا حصہ ہے، مگر ہمارے بھی تو ریگولیشنز ہوتے ہیں، ہر ملک کے بھی ریگولیشنز ہوتے ہیں، اور وہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور پروٹوکول اور گڈ کلینکل پریکٹس کے مطابق ہی چل رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل پریکٹس ہے.
अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहिबा अगेन वही ज़रा हमें ये समझाएं कि जब जिनको हम कहते हैं कि वो फेज़ 2 या फेज़ 3 ट्रायल जिसके अंदर एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है वॉलंटियर्स को और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, वो फेज़ मोर और लेस जब मुकम्मल हो गया है तो फिर ये सेफ्टी ट्रायल क्यों हो रहा है जिसके अंदर गालबन सिर्फ एक इतना छोटा फोकस ग्रुप है कि 10 वॉलंटियर्स हैं? नहीं, इसके 10 वॉलंटियर्स ग्रुप नहीं है, इसके अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, डिफरेंट हमको उनका रिस्पॉन्स देखना है, जिस्म का जो रिस्पॉन्स होता है कि किस तरह से वो एंटीबॉडीज बने जो इंसानों के अंदर बनती है जब वो वैक्सीन लगता है कि ये वाकई में ही ये हमारा एडुकेट रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपका जो कहना है कि ये क्यों हो रहा है, तो ये तो हमारे अवाम के लिए अच्छा है कि हो रहा है, इसलिए कि ये हमको डेटा देगा और फिर हमने जो पूरे मुल्कों में ये जो साइनोफार्म अभी आपने देखा होगा कि अबू धाबी में ये ऑलरेडी शुरू हो गया है लगना, तो हम इसको किया था ये ट्रायल। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा जो बाकी लार्जर ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा क्या चाइनीज़ कंपनीज ने अपने जो ट्रायल्स चाइना के अंदर किए होंगे, मुख्तलिफ ममालिक में किए होंगे, क्या वो डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं? क्या ट्रैप उस डेटा को भी देखेगा बिफोर मेकिंग अ डिसीजन? बिल्कुल बिल्कुल आरिफा साहिबा, हम बिल्कुल सब लोग एक साथ काम करें, सारे मुल्क एक साथ काम करें और हुकूमत पाकिस्तान सब, और हमारा टू बी ऑनेस्ट हमारा एफर्ट जो है अल्लाह का शुक्र है कि आप देख रहे हो कि ये सब मुल्कों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है एंड वी हैव फेयर्ड एंड वी हैव डन एक्सट्रीमली वेल एज अ कंट्री। एंड डॉक्टर साहब जो डेडलाइन दी है हुकूमत ने हमें कि जनवरी के आखिर तक वैक्सीन जो है वो प्रॉबली प्रोक्योर हो जाएगा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए, आपके ख्याल में दैट्स अ रियलिस्टिक डेडलाइन? तब तक हम वैक्सीन देख सकेंगे पाकिस्तान में? क्या फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वो लगना शुरू हो जाएगी बाय एंड ऑफ जनवरी, या आपके ख्याल में इसमें कोई ताख़ीर हो सकती है? देखिए, आई वुडंट लाइक टू कमेंट बिकॉज हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि कब प्रोक्योर होएगी, मगर हमारा जहाँ तक आइडिया है ये हुकूमत जल्द से जल्द प्रोक्योर करने की कोशिश, इमरजेंसी रेगुलेशन और प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स आ गए हैं इसके, और जितनी जल्दी वी कैन फिजिकली गेट द वैक्सीन तो वो आ जाएगा। ऑब्वियसली जैसे और मुल्कों में हुआ है तो ये स्टैगर्ड अप्रोच में आएगा, पहले हमारे डॉक्टरों को लगेगा, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, बिकॉज उनको बचाना पड़ेगा, फिर और आवाम को, हम अगर उनको ही नहीं बचाएंगे तो फिर हम अब आगे वो कौन मरीजों को ट्रीट करेगा, और जो वनरेबल ग्रुप्स है उनको भी पहले लगेगा। तो आपका जो मेरे से सवाल था कि कब ये आएगा, एग्जैक्ट डेट्स तो मैं आपको नहीं दे सकती, मगर हम चाह रहे हैं कि विद इन द फ्रेमवर्क जो डेट्स हमको बताई गई हैं वो एंड ऑफ जनवरी, मिडल ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, आपको ये हम कोशिश करेंगे कि दस्तयाब हो जाए। और डॉक्टर साहिबा अगेन ड्रैप और जो आपकी ऑब्वियसली जो कमेटी है जिसकी आप भी मेंबर हैं, और ड्रैप आपके ख्याल में आपका जो इसको मतलब कि जो इजाज़त देनी है ड्रैप ने भी देनी है, ऑब्वियसली आप लोग भी देखेंगे इस रिजल्ट्स को, अंदाज़न इस प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा? हम जैसे ही ये हो रहा है तो ये हम एनालाइज कर रहे हैं, इस एनालिसिस और इंटरिम रिजल्ट्स का इतना टाइम नहीं लगता बिकॉज ये सब चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं, हम इसको ऑब्वियसली एज वी गो अलोंग तो देखते रहते हैं, मगर ये ड्रैप की अप्रूवल तो ऑलरेडी आपको मैंने पहले बताया था कि हो गई है, और इसको प्रोक्योर करने में भी कैबिनेट की डिसीजन आ गई है कि साइनोफार्म जो वैक्सीन है वो प्रोक्योर होएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल पे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور اسی حوالے سے پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے. وفاقی حکومت نے آج باضابطہ طور پر پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے باہر 19 جنوری کو احتجاج کرنے کی اجازت دے دی ہے، مگر ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ احتجاج جو ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا. اور انہوں نے حوالہ دیا ہے آبویسلی ججمنٹس کا کورٹ کی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا. دوسری طرف پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں ان کے اندر بھی جو ایک شروع میں ہمیں ایکسائٹمنٹ نظر آتی تھی اور جوش و خروش نظر آتا تھا، ان کی کچھ کمی نظر آ رہی ہے. اور یہ خاص طور پہ اس کی ایک جو وجہ ہے تجزیہ کاروں کے مطابق وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ ان کی غیر حاضری دیکھنے میں آ رہی ہے. بنو اور لورالائی کے اندر ہونے والے جو جلسے تھے پچھلے دنوں کے اندر، ان کے اندر دونوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرز جو تھے یہ غیر حاضر تھے، اور صرف جے یو آئی ایف یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان جلسوں کو لیڈ کرتے نظر آئے. اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم مانگ تو رہی تھی وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ، اور ان اپوزیشن کے استعفوں کے شور کے اندر جو استعفیٰ ہمیں سامنے نظر آیا وہ ایک حکومتی شخصیت کا تھا، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کے جو ترجمان اور معاون خصوصی ندیم افضل چند صاحب ہیں. انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. ویلکم ٹو دی شو مظہر صاحب. شکریہ. جی مظہر صاحب، آج حکومت کے اتنے منسٹرز لائن میں بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ آ سکتی ہے پی ڈی ایم، مگر ان کو اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو اتنا ہمیں حکومت کا کانفیڈنس پچھلے دنوں میں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے جو تھریٹ تھا یا ایک جو چیلنج تھا پی ڈی ایم کی طرف سے اس کو مینیج کر لیا ہے، کہ آج پھر ان میں ہمیں نروسنس نظر آ رہی تھی سر؟ دیکھیے عرفہ، اگر 5 منسٹرز پریس کانفرنس کریں گے صرف ایک دھرنے کے اوپر یا ایک مظاہرے کے اوپر، تو وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی کمزوری تو نظر آئے گی، ایک نروسنس تو نظر آئے گی، کیونکہ ورنہ تو میرا خیال میں تو پریس کانفرنس کی بھی ضرورت نہیں تھی. ایک پریس ریلیز حکومت جاری کر دیتی کہ جی اجازت ہے آپ کو. اور یہ اچھے فیصلے ہیں، یہ برے فیصلے نہیں ہیں. دیکھیے ملتان سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سیکھا ہے. ملتان میں جس طریقے سے ہائپ بنائی خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے، اس کی وجہ سے اپوزیشن کو ایڈوانٹیج ہوا. اپوزیشن کی خبریں 4-5 دن تک چلتی رہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ لاہور دیکھیں کہ لاہور میں انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. تو ایک جلسہ ہو گیا، اب اس پہ اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی رہتی ہے. کسی نے کہا بڑا جلسہ تھا، کسی نے کہا چھوٹا جلسہ تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ حکومت نے رکاوٹ ڈالی، کسی نے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا. تو وہاں حکومت کو ایک اپر ہینڈ ملا. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیتے، اگر آپ یہ کہتے کہ نہیں اجازت نہیں ہے اور رکاوٹیں کھڑی کرتے، تو وہ آپ ٹیلی ویژن کے دور میں یہی تو خبریں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کہیں جو ہے پولیس کے ساتھ تصادم ہو رہا ہے، کہیں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، کہیں جو ہے کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں، تو جب آپ بالکل ان کو اجازت دے دیں گے کہ آئیں مظاہرہ کریں، جتنی دیر مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کریں، کسی پہ اٹیک نہیں کریں، کسی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں، وہ چیز ڈیفیوز کر دیتی ہے. تو ڈیفیوز کرنے کا جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیفیوز کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اجازت دے دیں، مظاہرے کی اجازت دے دیں، دھرنے کی. 2014 میں پہلے ایک شور مچایا گیا کہ پورا اسلام آباد کارڈن آف کر دیا گیا، ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ڈی چوک پر داخل نہیں ہونے دیں گے. لیکن پھر بعد میں بیٹر سینس پریویلڈ، جب انہوں نے رکاوٹیں توڑنی شروع کی تو پھر گورنمنٹ نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی کلیش ہو، آپ ہٹا ہی لیں رکاوٹیں. تو ہو گیا، وہ 126 دن بیٹھتے، شاید اور 50 دن بیٹھ جاتے. لیکن اس سے سچویشن ہمیشہ گورنمنٹ ڈیفیوز کرتی ہے جب اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. باقی جو آپ نے دوسری بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے پی ڈی ایم جب اپنے بیانیے میں ہی کنفیوز نظر آتی ہے تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کا وہ ٹیمپو نہیں بنے گا. موومنٹس کا یہ ٹیمپو نہیں ہوتا کہ آپ 15 دن بعد ایک جلسہ کر رہے ہیں، پھر 15 دن بعد ایک جلسہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے تحریک شروع کی ہے تو پھر تو وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہوتی ہے. کہیں جلسے نہیں ہوتے، کہیں مظاہرے ہوتے ہیں، کہیں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، کہیں
کہیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے اس میں اتنی زیادہ کنفیوژن ہے اور وڈرال ہے اپنے پوزیشن سے کہ اس سے لوگوں کو اور ان کے خود اپنے کارکنوں میں ایک مایوسی ہے. آپ نے کہا کہ 31 دسمبر ریزگنیشن پتہ نہیں صدور کو مل گئے ہوں گے, ان کے پاس رکھے ہوں گے. پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے باتیں آنے لگیں. پھر کہا کہ بائی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں, سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ جو لیجٹمیسی کا کوسچن تھا پی ڈی ایم کا, وہ تو یہیں ڈیفیوز ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے مظہر صاحب معاف کریے گا سر, آپ کی یہاں بات کاٹ رہی ہوں, بٹ آپ ریزگنیشنز کی بات کر رہے ہیں, پر سر اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں, معلوم نہیں کتنی ان میں صداقت ہے, کہ وہی جو الیکشنز کے اوپر دراڑ سی پڑی پی ڈی ایم میں, اب اس کی وجہ سے بھی کچھ ڈسکمفرٹ ہے ساری لیڈرشپ میں. شاید مریم نواز صاحبہ بھی کوئی بلاول بھٹو صاحب سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے اتنی خوش نہیں ہے, ایون دو پبلکلی کچھ نہیں کہا جاتا, اور مولانا صاحب کے بارے میں بھی اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں. دیکھیے, مولانا تو پہلے دن سے ان دونوں جماعتوں سے خوش نہیں. پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ زیادہ ناخوش ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے ہر مرتبہ جو ہے وہ ڈاج دیے جاتے ہیں, اور ہم نے 2-2.5 سال میں دیکھا کہ زرداری صاحب کا جو رول رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ڈی این اے سے بڑا مختلف رہا ہے رول. انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ڈی این اے کو ہی تبدیل کر دیا ہے. یعنی وہ جو ایک پیپلز پارٹی کے اندر ایجیٹیشن والی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک نیریٹو ہوا کرتا تھا, ایک ورکر کے اندر جوش جذبہ لڑنے کا ہوا کرتا تھا, وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ زرداری صاحب سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا یہ فیز, کہ جہاں وہ اسٹانس نہیں رکھا گیا, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے 11 سال تک ایک ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا. 1986 کے بعد پیپلز پارٹی کے اس ڈی این اے میں کمزوریاں نظر آئیں, اور جس کے نتائج ہمیں نظر آئے 2008 کے الیکشن کے بعد, جب پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی. اور اب لگتا ہے کہ وہ سندھ حکومت بچانے کی زیادہ فکر میں ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کی فکر میں کم نظر آتے ہیں. اور ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آج سندھ گورنمنٹ سے ریزائن کر دیا تو یہاں ایک انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی, اور وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ونچ ہنٹ میں جو ہے وہ زیادہ تیزی آ جائے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً پی ڈی ایم میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ سکیں ابھی. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حکومت تختے الٹنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہوتا ہے, یہاں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جو ہے, اور جس پہ وہ انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب نے جو اتنی سخت پوزیشن لی, اس کی وجہ سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو اور زیادہ قریب کر دیا ہے. اور ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے اس کے اشارے ملتے ہیں کہ جی حکومت ہمارا دفاع بہت بہتر انداز میں کر رہی ہے, ہم سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرتے, ہم اپوزیشن کا جو پنڈی کی طرف مارچ ہے وہ غیر ضروری. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کے سپورٹ میں جا رہی ہیں. تو وہ جو چیز ہے کہ آپ آ رہے ہیں مارچ کریں گے, تو مجھے تو ابھی اس مارچ میں بھی کنفیوژن لگتا ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ ٹیمپو نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان نے اپنے پہلے دھرنے میں قائم کیا تھا. نہیں مظہر صاحب, بلکہ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دھرنا کرنا ہی نہیں ہے وہ اس کے خلاف, مطلب کہ وہ یہ بھی ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں. یہی چیز جو ہے اس نے اپوزیشن میں وہ کریکس برقرار رکھے ہیں. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بیچ میں کچھ کسی حد تک کم ہوا تھا, لیکن وہ ابھی بھی اپنی جگہ موجود نظر آتا ہے. اب پی ایم ایل این اور جے یو آئی کی مشکل یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این جے یو آئی اپنے تئیں جاتے ہیں تو انہیں وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی. وہ ایک زیادہ کیا ہوگا, اگر آپ بہت ہی ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں تو کچھ کلیشز ہو جائیں گے, لیکن ان کلیشز سے حکومتیں نہیں جایا کرتی. بٹ مظہر صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جے یو آئی ایف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اس وقت؟ دیکھیں, اس حد تک تو نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ تک مور اور لیس ایک ہی جیسا نظر آتا ہے, لیکن ان دونوں کے بیانیے سے پیپلز پارٹی کا بیانیہ مختلف نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی اتنی ایگریسو پالیٹکس اس وقت نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے
کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ عمران خان صاحب کو حاصل ہے اور جب تک ہم اس اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے کہ اس سپورٹ کو ہم حاصل نہیں کرتے یا کم سے کم وہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوتی اس پوزیشن سے، تب تک جو ہے وہ استعفے دینے یا گورنمنٹ کو گرانے کا خواب جو ہے وہ خواب ہی رہے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی اس تحریک میں مجھے کوئی بہت زیادہ جان نظر آتی ہے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان بہت ڈٹرمنٹ ہیں، اور یہ ایک الگ سوال ہے جس پہ میں نے آج لکھا بھی ہے کہ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ان سے پچھلے سال دھرنے میں جو وعدے کیے گئے تھے اور جس کے گواہ چودھری پرویز الہی ہیں، اب یہ کہ وہ وعدے کس نے کیے تھے اور ان وعدوں کا پاس کیوں نہیں رکھا گیا. مولانا فضل الرحمان کا اسٹیبلشمنٹ سے غصہ اس بات پر ہے، اس بات پر نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم کے بیانیے کو ساتھ لے کے مولانا چل رہے ہیں. وہ اس وقت بھی چلنا چاہتے تھے لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی وڈرا کر گئی تھی لاسٹ منٹ پہ. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.